खुशामदीद नाज़रीन, सेगमेंट है बज़्म उलमा, इल्म की मजलिस सजेगी, सवाल किया कीजिए, सवाल आधा इल्म होता है। आपके लिए हमने टेलीफोन लाइंस खोल दी हैं बज़्म उलमा में भी कि आपने जो डॉक्यूमेंट्री मुलाहिज़ा फरमाई, अगर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और आज के इस कुरानी वाक़े से मुताल्लिक़ कोई सवाल, कोई खलिश, कोई आगही आप चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, सवाल पूछना चाहते हैं, तो आप टेलीफोन कॉल के ज़रिए हमें ज्वाइन कर सकते हैं और हज़रात उलमा से सवाल पूछ सकते हैं। आपके हमारे हर दिल अजीज़ मोहम्मद सुहेल रज़ा साहब अमजदी सल्लल्लाहु अलैहि हज़रत रमज़ान मुबारक, पहला रोज़ा मुबारक। जज़ाकल्लाहु खैर। आपको भी और तमाम देखने वालों सुनने वालों को दिल की गहराइयों से माह रमज़ान की मुबारकबाद। माशाल्लाह, कल आपने तरावी भी पढ़ाई, माशाल्लाह पहला रोज़ा था अल्हम्दुलिल्लाह। और कौन सा साल हो गया ये तरावी को? ये इंशाल्लाह मेरे ख्याल में 32वां नहीं 33वां साल है। 33वां साल है। माशाल्लाह 33वां साल है मुसल्ले पर तरावी के। दुआ कीजिएगा, अल्लाह आपको सलामत रखे। बड़ी मेहनत करते हैं आप रमज़ान के अलावा भी, और रमज़ान में तो खैर अल्लाह अकबर, अल्लाह आपको सलामत रखे। तशरीफ़ फरमा है हमारे एक वो हर दिल अजीज़ स्कॉलर ऑफ इस्लाम के माशाल्लाह तूल अर्ज़ में जिनके परस्तार हुए, उर्दू ज़बान की लाज कुछ लोगों ने रखी हुई है इस दौर में, साहिब ज़बान साहिब कलाम उस्ताद हैं उस्तादों के माशाल्लाह मेरे आपके हर दिल अजीज़ जनाब प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अहमद कादरी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। रमज़ान मुबारक। अल्लाह तबारक व तआला आपको भी और तमाम बहन भाई जो इस पर मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं उन्हें रमज़ान की बरक़ात और फ़यूज़ से मुस्तफ़ीद फरमाए। आमीन या रब, आमीन या रब। मुझे इस मौका पर जो हमारे तीसरे मेहमान हैं माशाल्लाह, आपके हमारे हर दिल अजीज़ हैं माशाल्लाह, खूबसूरत भी हैं, खूबसीरत भी हैं, और मरहूम जुनैद जमशेद की बात याद है कि उन्होंने इनसे मेरी मुलाकात करवाई थी बरसों पहले, और उन्होंने कहा था कि इनका ज़ाविया मुख्तलिफ होता है, ये इल्म की तलब और जस्तजू में बावजूद इसके कि इनको कहते थे कि इल्म का समंदर है, उसके बावजूद तलब और जस्तजू में हमेशा माशाल्लाह मुतमन्नी नज़र आते हैं। ये इनकी नियाज़मंदी है। हज़रत मौलाना इमरान बशीर साहब आलमी शोहरत याफ्ता स्कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। जनाब रमज़ान मुबारक। खैर मुबारक। आपसे तो अब रमज़ान ही मुलाकात हो सकेगी लग रहा है मुझे ऐसा। अल्लाह सलामत रखे। आपने माशाल्लाह दस्तावेज़ी फ़िल्म भी मुलाहिज़ा फरमाई, तीनों उलमा ने। मैं हज़रत साहब से, मुफ्ती साहब क़िबला से आगाज़ करूँगा। मुफ्ती साहब क्या टेक्निकल लोग थे ना, हिकमत, शऊर और प्रेजेंटेशन से पहले ऑब्ज़र्व करते थे कि भाई माशरे सोसाइटी चाह क्या रही है, इनको कैसे रास्ते पे लाया जाए। ये नहीं कि आती फितना फसाद लड़ाई और वायलेंस ये सब शुरू कर दिया। तो इनके फितरी एहसासात का जिक्र मिलता है कुरान में। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अबुल अंबिया हैं, तो कुछ इरशाद फरमाएं इनकी जो फितरी एहसासात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। देखिए सलमान भाई, ये जो यहाँ पर वीडियो हम देख रहे थे, इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाक़या, और ख़ास तौर पर आपके चचा आज़र के साथ जो आपके मामलात हुए उसका भी ज़िक्र किया गया, और फिर जो आपने बुत परस्ती के ख़िलाफ़, जहालत के ख़िलाफ़ एक अक़ली तौर पर भी एक मुहिम शुरू की, उसका भी ज़िक्र यहाँ पर मिलता है। देखें, जब माशरे में हर तरफ जराइम हो रहे हों, फितरत के ख़िलाफ़ चला जा रहा हो, तो उसकी चंद सूरतें होती हैं कि उसके ख़िलाफ़ काम कैसा किया जाए। एक तो ये होता है कि आप फ़ौरन मैदान में निकल आएँ और मारधाड़ शुरू कर दें, सबको सख्ती से रोकें, तो बाज़ औक़ात इसके नताइज सही नहीं आते। और एक दूसरा तरीक़ा ये होता है कि हिकमत के साथ लॉजिकली उनको जो है बिल्कुल इस तरह उनके सामने बातें की जाएं, दलाइल पेश किए जाएं कि वो फिर बिल्कुल मबहूत हो जाएं, बिल्कुल खामोश हो जाएं। एक तरीक़ा ये होता है। अच्छा, याद रखें कि फितरत के ख़िलाफ़ इब्राहीम अलैहिस्सलाम नहीं थे। फितरत के ख़िलाफ़ बगावत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नहीं की थी, आपकी कौम कर रही थी। क्यों? कि फितरत चाहती है, फितरत इस्लाम से हम आहंग है, फितरत चाहती है तौहीद को, फितरत बुत परस्ती नहीं चाहती। जैसे हदीस पाक में कि कुल्लु मौलूदिन यूलदु अला फितरतिही फअबवाहु युहव्वदानिही व युनस्सरानिही, कि हर पैदा होने वाला अपनी फितरत पर यानी इस्लाम पर पैदा होता है। अब उसके माँ बाप यहूदी हों तो यहूदी बना देते हैं, नसरानी हो तो नसरानी बना देते हैं। तो ये आप देखें कि फितरत के ख़िलाफ़ वो थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम फितरत के मुताबिक थे। अच्छा, एक तरफ फितरत के मुताबिक थे और दूसरी तरफ आप देखें कि अकल का सही इस्तेमाल। सलमान भाई, अकल का एक होता है गलत इस्तेमाल,
وہ عقل کا بھی غلط استعمال کر رہے تھے اور ابراہیم علیہ السلام عقل کا بھی صحیح یوز فرما رہے تھے. اور پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ بچپن سے ہی جس معاشرے میں آپ موجود ہیں, اچھا پھر جب گھر پر تشریف لائے تو ہر طرف بت پرستی دیکھی, اپنے چچا آزر کو بت پرستی میں مبتلا دیکھا, باہر نکل رہے ہیں تو ہر طرف بت پرستی ہے. تو آپ زمانے کی رو میں بہہ کر نہیں چلے, ایسے زمانے میں جو مروج ہو رہا ہے اس کے مطابق نہیں چلے, وہ غلط ہو رہا ہے تو آپ نے اس کے خلاف اپنے انداز سے عقلی طور پر, روحانی طور پر, علمی طور پر, لوجیکلی ہر اعتبار سے کام کیا اور بالآخر ان سب کو خاموش کروایا. اس کی ایک مثال یہ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں, کیا فرماتے ہیں, فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا قال هذا ربی. جب رات آئی تو فرمایا کہ یہ ستارے یا یہ چیزیں میرا رب ہے. تو اس کے بعد جب وہ ڈوب گئے نا, ظاہر ہے کہ دن آئے گا تو یہ ڈوب جائیں گے. تو فرمایا کہ ڈوبنے والا رب نہیں ہو سکتا. اب اس سے بڑی چیز آ گئی, فلما رأى القمر بازغا, چمکتا ہوا جو ہے وہ چاند دیکھا, کہا یہ میرا رب ہے, وہ بھی ڈوب گیا. کہا غائب ہونے والا, ڈوبنے والا رب نہیں ہو سکتا. پھر اس سے بڑی چیز آ گئی, فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اکبر, یہ تو بہت بڑا ہے, یہ میرا رب ہے, وہ بھی ڈوب گیا. تو وہاں پر سمجھانا یہ مقصود تھا کہ یہ تمام چیزیں انسانوں کے لیے پیدا کی گئی ہیں, یہ انسانوں کے لیے پیدا کی گئی ہیں اور انسان یہ ان سے فائدے اٹھاتا ہے. انسان ان کے آگے جھکنے کے لیے پیدا نہیں ہوا ہے, یہ انسانوں کے مفادات کے لیے, فائدے کے لیے ہے. تو جو انسان ان کے سامنے جھکے گا اس سے بدبخت کوئی بھی نہیں ہے, اور جو انسان ان سے فائدہ اٹھائے گا اور جو ان کو اور تجھے پیدا کرنے والا رب تعالیٰ ہے, تو رب تعالیٰ اس بات کا حق رکھتا ہے کہ اس کے سامنے جھکا جائے, اس کی عبادت کی جائے. کیا بات ہے مفتی صاحب, ماشاءاللہ. میں جب آپ بتا رہے تھے نا تو مجھے وہ سارے مناظر یاد آ رہے تھے. کیا دور تھا, کیا صاحبان حکمت تھے, کہ دانائی کیا تھی, شعور کیا تھا, آگہی کیا تھی, جس کو ڈیلیور کیا تو لوگوں نے ایکسیپٹ بھی کیا. ایسا نہیں ہے, ایک بہت بڑی تعداد آپ کے ساتھ کھڑی ہو گئی, جائے کہ وہ لوگ جن کے دلوں پہ قفل لگا دیے گئے. میں پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب آپ کی طرف بڑھتا ہوں. ابو الانبیاء ہیں, اور اسٹریٹجی کیا بنائی انہوں نے, دیکھیں تبلیغ دین کی کیا حکمت, کیا پالیسی, کہ پہلے سوسائٹی میں آپ جس طرح فرما رہے تھے, پہلے آبزرو کر رہے ہیں, چاروں طرف دیکھ رہے ہیں, یعنی اللہ رب ویژنری کریشنز, اور اس کے بعد پھر انٹینشن, فوکس, اور اس کے بعد کوئی ازمپشن نہیں ہے, ریالٹی بیسڈ انہوں نے ایلیگیشن لگایا اور لوگوں نے پھر اس کو ایکسیپٹ بھی کیا, کچھ نے لڑائی بھی کی. بہرحال یہ جو حکمت عملی تھی ابراہیم علیہ السلام کی, اور جو ٹیکنیکل طریقے سے آپ لوگوں کے اندر اترے, اکیلا فرد حضرت اور اتنے بڑا بت پرست معاشرہ, کیا فرمائیں گے, کیا حکمت تھی ان کی تبلیغ کی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم, یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الکرم. آمین. اللہ. بعد حمد و صلوات کے ڈاکومنٹری کا حسن, اور پھر قبلہ مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب کا بیانیہ, سبحان اللہ, نور اللہ نور, اللہ جزاک اللہ, بہت خوبصورت طریقے سے, اور حسن بیان کا تو خیر ماشاء اللہ. معاملہ یہ ہے کہ میں جب اس ڈاکومنٹری کو دیکھ رہا تھا اور میں تفاسیر کی طرف نگاہ کر رہا تھا, مفسرین کی آرا کا, تو ایک بات تو بالکل یہ طے ہے کہ جو اصطلاح استعمال کی ہے قرآن کریم نے اب, وہ ان کے والد کے لیے استعمال نہیں ہوئی. تو ایک غلط فہمی اپنے دور کر لیجئے گا, اور اپنے بہن بھائیوں سے بھی میں کہوں گا کہ بعض لوگ ڈیلیبریٹلی اس چیز کو لے کر آتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک, کہ یہ ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والدین یا والد یا ان کے گھرانے میں بت پرستی تھی یا اصنام تراشی تھی. ایسا کچھ نہیں تھا. پہلے تو یہ بات اپنے ذہن میں, کیونکہ ہر آدمی اپنے اپنے عمل کا ذمہ دار ہے. اگر چچا کوئی عمل کر رہا ہے تو باپ ذمہ دار نہیں ہے. اور عربی زبان میں جب اب استعمال ہوتا ہے تو بقول حضرت علامہ شیخ التفسیر نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, آپ فرماتے ہیں کہ اب خانوادے میں دادا, دادی, نانا, نانی یا جد, اجداد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. بالکل صحیح. اور جب والد یا والدہ,
تو وبالوالدین احسانہ، تو یہ نسبی قربت آتی ہے جس کو آپ کہتے ہیں جینیٹیکل اٹیچمنٹ یا جینیٹکس کے ذریعے افزائش نسل۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں کوئی بت پرست نہیں تھا، تو پہلے تو ہم اس کو کلیئر کر لیں تاکہ ہمارا ایمان و عقیدہ، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ فرمان کہ میرے اسلاف میں یا میرے انساب میں یا میری جو رگ ہے، رگ ہاشمیت، اس میں کہیں بھی کوئی صنم پرست یا اصنام پرست بت پرست نہیں تھا، نہ اس کا کاروبار کر سکتا ہے۔ تو پہلے تو آپ اس کو یوں کر کے اپنے ذہن سے اچھی طرح سے اس غلط فہمی کو دور کر دیجئے۔ اب آ جائیے کہ جس معاشرے کی بات وہ کر رہے ہیں وہ نمرود کا معاشرہ ہے۔ نمرود ہو، فرعون ہو، شداد ہو، حامان ہو، قارون ہو، یہ اصل میں انگریزی کے اندر اس کو کہتے ہیں اتھارٹیرین اسکول آف تھاٹ، ہاں بالکل استبدادیت کی علامتی اظہاریہ تھے۔ جو جدید دور کی پولیٹیکل سائنس کے لوگ ہیں اس کو وہ کہتے ہیں کہ آمریت کی علامتیں۔ تو یہ آمریت کیا ہے؟ آمریت دو طرح سے آتی ہے معاشرے کے اندر، ایک مذہبی ایکسپلائٹیشن یا ریلیجیس ایکسپلائٹیشن کہ مذہب کو سیاست کے لیے استعمال کیا جائے، بالکل صحیح، اور دوسرا معاشرے کے اندر طاقت کو مذہبی لوگوں کے ذریعے اپنی خواہش کے مطابق استعمال کروایا جائے۔ بالکل نمرود والی بات۔ تو نمرود نے یہی کیا کہ اس نے اپنے آپ کو، اپنی طاقت کو کس طریقے سے استعمال کیا؟ بچوں کو قتل کروایا۔ تو 7 سال تک حضرت ابراہیم علیہ السلام غار میں رہے، یا 7 سال تک تہ خانے میں رہے اور والدہ ماجدہ رہے۔ اور یہ بات بالکل طے ہے کہ تاریخ جس کو میں مطالعہ کر رہا تھا توریت کا، تو تورات کے اندر واضح طور پر TARUK تارک لکھا، اور اس کے اندر ان کو یہ بتلایا گیا کہ وہ ان کے والد ہیں اور بت پرستی سے وہ دور تھے۔ وہ کس کی بات کرتے تھے؟ وہ ڈیوائن لا کی بات کرتے تھے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی نظریے تخلیق ربانی کے ذریعے یہ بتلایا کہ جو ڈوبنے والے ہیں، فنا پذیری کی کیفیت میں ہیں، جو لمحے کے لیے سامنے تمہیں خدا بن کر اپنا آپ دکھلاتے، یہ کیسے تمہارے خدا ہو سکتے ہیں؟ اور پھر وہ واقعہ بھی ہے کہ کس طریقے سے بتوں کو توڑا، اور پھر وہ جو ہتھوڑا ہے وہ بڑے بت کے کندھے پہ رکھ دیا۔ کہا بھائی تم صحیح ہو نا اپنے دلائل میں؟ پوچھ لو۔ تو اس کو کہتے ہیں تھیسس، اینٹی تھیسس، یہ اینٹی تھیسس ہے، یہاں رکھ دینا۔ اور اس کے بعد کا اب سنتھیسس جو نتیجہ نکل رہا ہے وہ بتلاؤ تاریخی اعتبار سے کیا ہوگا۔ تو جو مشاہداتی طرز استدلال ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وحی کے ذریعے آبزرویشنل میتھڈ کو اور ہسٹوریکل میتھڈ کو جمع کر کے یہ بتلا دیا کہ فنا پذیر تمہارے خدا نہیں ہو سکتے، رب واحد وہ ہے کہ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ کیا بات ہے سر، بہت خوب، ہیڈ سافٹ، ماشاءاللہ۔ مولانا عمران بشیر صاحب یہ دیکھیں ٹیکنیکل، لاجیکل، اب ظاہر ہے تفسیر، تاریخ تو موضوع ہے، لگا آپ کی ایکسپرٹیز یہ لگے۔ مولانا آزر کا بھی بات برسبیل تذکرہ چل رہی ہے اور ہم ڈاکیومنٹری میں بھی دیکھا، تو آزر کا قرآن میں ہمیں کیا ذکر ملتا ہے؟ یہ کون تھا؟ اصل نام کیا تھا اس کا؟ کون ہے یہ آزر؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اب کا لفظ جیسے قبلہ علامہ صاحب نے فرمایا کہ حدیث پاک میں بھی آتا ہے عم الرجل سنو ابی، آدمی کا چچا باپ کے مانند ہوتا ہے۔ تو اس میں مختلف آراء ملتی ہیں، اس میں ایک رائے یہ بھی ہے کہ یہ چچا تھے۔ تو بہرحال تارخ نام بھی ان کا ملتا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا کہ پہلے بات آئی کہ قوم بت پرستی کے اندر اتنی گر چکی تھی کہ ان کو اللہ کے علاوہ باقی سب کچھ نظر آ رہا تھا۔ اب اس بت کو توڑنے کے لیے رب خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اس کو تو وہ ماننے کے لیے تیار تھے، لیکن رب ہے، پالنے والا وہ ہے، اس کو ماننے کے لیے وہ تیار نہیں تھے۔ جیسے کہ مشرکین مکہ والا ان سألتہم من خلق السماوات والارض لیقولن اللہ، کہ اے محبوب علیہ السلام آپ مشرکین سے پوچھئے کہ زمین و آسمان کس نے پیدا کیا، تو اس کا اعتراف وہ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن رب اللہ کو سارے الہوں کو ایک بنا کے اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب۔ اس لیے جن آیات میں یہ چاند، سورج، ستاروں کا تذکر آیا، یہاں پر 7 مقامات پہ رب کا لفظ لا کر اس کو رد کیا۔ فلما جن علیہ اللیل رآ کوکبا قال ھذا ربی، ذرا غور کیجیے گا، رب کا لفظ۔ فلما رأى القمر بازغا قال ھذا رب،
यहाँ भी रब का लफ्ज, फलम्मा लइल्लम यहदीनी रब्बी लअकूनन्न मिनल कौमिज़ ज़ालिमीन, तीसरी मरतबा। चौथी मरतबा फलम्मा रअश-शम्स बाज़िग़तन क़ाला हाज़ा रब्बी हाज़ा अकबर। फिर आगे वकैफ़ अख़ाफ़ु मा तुशरिकून बिही इल्ला अन यशाअ रब्बी वसिअ रब्बी कुल्ल शैइन इल्मा, फिर 2 दफ़ा रब का लफ्ज़। फिर अगली आयत में इन्ना रब्बका हकीमुन अलीम। तो 7 मरतबा रब का लफ्ज़ ला के ये बताया कि जिन जिन चीज़ों को तुम अपना पालनहार समझ रहे हो वो नहीं है। इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्द हनीफ़ा वमा अना मिनल मुशरिकीन। और रब का ये कायदा है सलमान भाई कि जब इंसान रब की तरफ रुजू करता है, कामिल यकीन रखता है, तो फिर अल्लाह ताला दुनिया में वो असबाब जो नज़र नहीं आ रहे होते, अल्लाह उनको भी ऐसे ताबे कर देता है कि जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पत्थर पे खड़े हो रहे हैं और रब उनको क्या बना रहा है, सीढ़ी बना रहा है। आग में जा रहे हैं, रब उनको गुले गुलजार बना रहा है। और छुरी को नीचे अपने बेटे को ज़िबा कर रहे हैं, रब उसकी दार को ख़त्म फरमा रहा है। कुल्ना या नारु कूनी बर्दन व सलामन अला इब्राहीम, आग को गुले गुलजार कर दिया और पत्थर को सीढ़ी का और एक वो मुकाम दे दिया कि आज भी दुनिया हैरान है। और मक्का मुकरमा में उस वक्त तक हमारा ना उम्रा मुकम्मल होता है ना हज, जब तक उसके पास 2 नफल ना पढ़ लिए जाए। वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला। बहुत खूब मौलाना, क्या बात है। और बहुत अच्छे अंदाज से आप उलमा माशाल्लाह ट्रांसमिशन में उतरे। अल्लाह सलामत रखे। मुझे उम्मीद है कि इस बरस भी बज़्म उलमा से आप और मैं बहुत कुछ सीख कर उठेंगे, क्योंकि इस बरस जो मौज़ू सुख़न है वो क़ससुल क़ुरान है और हमें अंबिया इकराम का जिक्र मिलेगा। हज़रत इंसान जिसका सब्जेक्ट है वो कलाम इलाही, उसकी वजाहत को दिलों पर तारी कीजिए, सुनिए, समझिए और तौहीद परस्त बन जाइए। क्योंकि आपके जुमले से इक्तिसाब करते हुए कहूँगा कि आज भी बंदों को सब कुछ नज़र आ रहा है, नज़र नहीं आ रहा तो सिर्फ अल्लाह नज़र नहीं आ रहा। अल्लामा इकबाल ने कहा था, बुतों से तुझको उम्मीदें, खुदा से नौमीदी, मुझे बता तो सही और काफिरी क्या है। ब्रेक के बाद होती है मुलाकात। और बहुत हसीन, बहुत खूबसूरत पर कशिश नशरियात जारी और सारी है। चेहरे भी बड़े पुरकशिश हैं, बड़ी खूबसूरत शख्सियात माशाल्लाह, दुनिया भर में आप जिनसे प्यार करते हैं, जिन्हें देखना, सुनना, मिलना चाहते हैं, तो रमज़ान में इन्हें हम लॉक कर लेते हैं 30 दिन आपके पास, ताकि आप इन्हें देखते रहें, मिलते रहें और सीखते रहें। मुफ्ती मोहम्मद सुहेल रज़ा अमजदी साहब, ये जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम है, इसमें बुत परस्ती का जो आगाज़ हुआ है वो किस अंदाज से हुआ है? देखें, किबला डॉक्टर साहब ने, मौलाना साहब ने बहुत अच्छे प्यारे अंदाज में जिक्र फरमाया। अच्छा, बुत परस्ती का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो ये नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम में इसका आगाज़ हुआ था और आगाज़ मोहब्बत और इश्क के नाम पर हुआ था। अच्छा जी, मोहब्बत और इश्क में आगे बढ़े, शैतान ने बिलाया फुसलाया और बिल आखिर वो उनके बुत बनाने की तरफ ले आया कि रखो मोहब्बत होगी, और बिल आखिर उनकी इबादत की तरफ ले आया। अब हमारे मजाजी ने हकीकी से भटका जी जी जी। अच्छा, फिर इसके बाद क्या हुआ कि इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अब ज़ाहिर है कि नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर अज़ाब आया, फिर उसके बाद दोबारा मामलात, तो अब वही बाक़ियात और वही चीज़ें कहीं ना कहीं इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम में भी थी। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम में एक ये चीज़ थी कि जिस चीज़ को ताकतवर देखा उसे अपना खुदा बना लिया। बताइए। यानी सितारों को देखा तो खुदा बन गया, खुदा बना लिया। अच्छा, सितारों से ऊपर जो है वो चांद को देखा तो उसे खुदा बना लिया, उससे ऊपर सूरज को देखा उससे खुदा बना लिया। और फिर बुत परस्ती और बुत उन्होंने बड़े बड़े बनाकर रखे। अच्छा, अब यहाँ पर मैं चंद बातें इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हवाले से अर्ज़ करूँगा कि नंबर 1, इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐसी हिकमत अमली इख्तियार की कि जो बुत, जहाँ पर बुत खाना था, सनम खाना था, तो एक उनका इवेंट था, तो आपने जो है वो आप नहीं गए और वो सब चले गए। जब वो वापस आए तो देखा फजअलहुम जुज़ाज़न कबीरन के फजअलहुम जुज़ाज़न इल्ला कबीरन लअल्लहुम, कि उसका जो बड़ा बुत था उसके कांधे पर कुल्हाड़ा रखा और बाकी सारे बुतों की ऐसी की तैसी कर दी। औंधे मुंह, किसी का पाँव गायब, किसी का सर गायब, किसी का हाथ गायब। अच्छा, जब आए ना
تو سب کے سب نمرود کے پاس گئے. اچھا نمرود نے کہا یہ بتاؤ کہ تمہارے یہاں کوئی ایسا بندہ ہے کہ جو ہمارے بتوں کے بارے میں برا بھلا کہتا ہو؟ انہوں نے کہا سمعنا فتح، ایک نوجوان ہے وہ برا بھلا کہتا ہے. ایک ہی ہے. فاتو بھی علی اعین الناس، لے کر آ جاؤ اسے. انت فعلت هذا بآلیتنا یا ابراہیم، کیا تو نے یہ معاملہ کیا ہمارے بتوں کے ساتھ؟ ابراہیم علیہ السلام کا جواب سنیں کہ موقع پر، واردات پر جو موجود ہو، جس کے ہاتھ میں آلہ قتل ہو، تو شک تو اسی پر جاتا ہے نا. تو فرمایا مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ قال بل فعل کبیرہم ھذا فسروا ان کانوا ینطقون، یہ بڑا بت جو ہے اور کلہاڑا اس کے کاندھے پر ہے، مجھ سے کیا پوچھتے ہو، اس سے پوچھو. اب یہ ایک ایسا کوسچن تھا، کوسچن مارک تھا، جو قیامت تک وہ جواب نہیں دے سکتے تھے. جانے منہ میں زبان. جی فرجعوا الی انفسہم، سب کے سب چلے گئے اپنا مشورہ کر کے. ثم نکسوا علی رؤوسہم، سارے کے سارے لوٹے منہ لٹکے ہوئے ہیں اور کہنے لگے لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، ابراہیم تو جانتا ہے کہ یہ بول نہیں سکتا. یعنی ابراہیم علیہ السلام کی حکمت دیکھیں کہ جو بات آپ نے خود کہنی تھی، آپ نے ایسے سوالات، ایسے کوسچنز قائم کیے کہ دشمن کی زبانوں سے وہ بات نکلنا شروع ہو گئی کہ یہ بول نہیں سکتے. تو آپ نے فرمایا جو بول نہیں سکتا، جو سن نہیں سکتا، جو نفع نقصان نہیں پہنچا سکتا، تو پھر اسے کیوں پوچھتے ہو، کیوں عبادت کرتے ہو؟ اس کی عبادت کرو جو سنتا ہے، جو ہمیشہ قائم رہنے والا ہے. اس کی عبادت کرو جو ہمیں اور تمہیں پیدا فرمانے والا ہے. اور پھر میں یہاں ایک بات اور بھی عرض کروں گا کہ یاد رکھنا کہ حق کے لیے جمع غفیر کی ضرورت نہیں ہوتی. حق کے لیے ایک بندہ تنہا کھڑا ہو جائے وہ کافی ہو جاتا ہے. سامنے قوم ناحق تھی، جمع غفیر تھا، کوئی ویلیو، لیکن ایک شخص کھڑا ہوا ابراہیم جس کا نام تھا علیہ السلام. فطرت بھی ہے، عقل بھی ہے، ساتھ میں وحی بھی آ گئی اور پھر ڈٹ کر کھڑا ہو گیا. ایسا کھڑا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، ہم تجھے امامت کا درجہ عطا فرماتے ہیں. فرمایا ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا، ایسا کر دکھایا کہ جمع غفیر ہونے کے باوجود وہ کچھ نہ ہوئے. ابراہیم علیہ السلام تنہا ہونے کے باوجود اللہ رب العالمین نے آپ کو امت قرار دے دیا. ہائے ہائے، بس اس پہ بھروسہ ہے، اکیلا ہی بہت ہوں. کیا بات ہے ابراہیم علیہ السلام. بھائی ایمان تازہ ہو رہا ہے مفتی صاحب، واقعات ایسے ہیں، بات ایسی ہے. بھائی ابو الانبیاء کا ذکر ہو رہا ہے. قبلہ حج بیت اللہ پہ آپ بھی ماشاءاللہ پیرالل جاتے ہیں، اللہ آپ بھی تشریف لے گئے. آپ تو ماشاءاللہ اتنے زیادہ گئے، اللہ ہمیں بھی نصیب کرے. کیا بات ہے. مقام ابراہیم، صفا مروہ، ہم پڑھتے ہیں ان صفا والمروہ من شعائر اللہ. ہم کہتے ہیں یا رب تو نے اپنے بندی اس کی اداؤں کو دیکھ کر اپنی نشانی قرار دے دیا. کون لوگ تھے ناظرین، کون لوگ تھے. مجھے اقبال کا ایک شعر یاد آ رہا ہے. سر میرا ذوق جو ہے نا اب اقبال کی طرف ڈائیورٹ ہو رہا ہے، اور اسی شعر پر میں چاہتا ہوں اس پیرائے میں بات ہو، اور شعر ہو اور آپ ہوں، اردو زبان ہو. سر کیا بات ہے، یہ تو ہمارا نصیب ہے، آپ ہمیں ملے ہوئے ہیں. عقل ہے تیری سپر، عشق ہے شمشیر تیری. عقل ہے تیری سپر، عشق ہے شمشیر تیری. تو مسلمان ہو تو تدبیر ہے تقدیر تیری، تقدیر ہے تدبیر تیری. سر یہ تقدیر، تدبیر، یہ سپر، اللہ اکبر. میں چاہتا ہوں اقبال نے جو کانٹیکٹ کیا نا، مجھے لگتا ہے بہت متاثر تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے. علامہ اقبال کیا فرمائیں گے؟ الحمدللہ قبلہ بھائی امجدی صاحب نے بھی اور ہمارے علامہ عمران بشیر صاحب نے بھی اپنے سرنامہ کلام میں جو اس پورے واقعے کو نظریہ توحید سے، کیونکہ بنیادی تصور تو نظریہ توحید ہے نا، کیونکہ اس سے ہٹ گئے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے. آپ ظاہر اصل تو یہ ہے توحید نہیں. اقبال بھی جس معاشرے سے مخاطب ہے وہ بت پرستی کے معاشرے کو توحید کے معاشرے میں بدلنا چاہتا ہے. اور اقبال کے جو مخاطبت ہے وہ اس معاشرے سے ہے جس میں لوگوں نے ظاہری خواہشات اور ظاہری ارادوں کو اور ظاہری کیفیات کو اپنے اوپر طاری کر کے یہ سمجھ لیا کہ شاید وہ بڑے خوش نصیب ہیں. خوش نصیبی اس کو نہیں کہتے کہ بظاہر آپ کے پاس وسائل موجود ہوں. خوش نصیبی اس کو کہتے ہیں کہ آپ تنہا ہو لیکن رب کی تائید آپ کی سرپرستی کر رہی ہو. اور اقبال نے جب شمشیر و سنا کی بات کی ہے، تیغ و سپر کی بات کی ہے، ہو حلقہ یارہ تو بریشم کی طرح نرم کی بات کی ہے، تو رزم حق و باطل کے معاملات کے اندر ایمان کی کیفیات کی بات کی ہے.
اور اس کے بعد آپ آگے چلیے نا. کیا بات ہے سر, یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی. سکھایا کس نے؟ اسماعیل کو آداب فرزندی. تو جس نے آداب فرزندی سیکھا ہے یا سیکھے ہیں وہی تو اپنی اولاد کو سکھائیں گے. ہائے ہائے ہائے, تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہاں سے سیکھا؟ واہ. سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس مومنہ کے کوکھ سے کہ جس میں نور رسالت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزین کر کے یہ بتلا دیا کہ یہ ابو الانبیاء ہوگا. اللہ, یہ توحید کے پرچم کو اپنے ہاتھ میں لے کر وہ جو پیشانیاں ہیں جو توحید سے خالی ہو گئی ہیں ان پر زمین سے اٹھا کر ان کے پیشانیوں پر سجدوں کو سجا دے گا. کیا بات ہے. اور یہ ایک بات عرض کرتا چلوں کہ وہ جو بت پرستی کا معاشرہ ہے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک جانب حکومت سے مخاطب ہے اور ایک طرف معاشرہ ساز قوتوں کو اپنی جانب راغب کر رہے ہیں اور تیسری جانب انہیں کوئی پرواہ ہی نہیں کہ یہ آگ ہے کیا, یہ نمرود ہے کون, اور یہ طاقت کا سرچشمہ اس معاشرے کے اندر کیا ہو سکتا ہے. اس میں قرآن کریم نے ان کے علم کو اور عقیدے کو اور قرآن کریم نے ان کی جو خاص تعلق کی بحث ہے اس کو کس طریقے سے بیان کیا. قبلہ مفتی صاحب نے یہ بیان کیا, بھائی عمران صاحب نے یہ بیان کیا. اس میں اصل میں بات کیا ہے کہ نبوت کی پشت پر آگہی ہوتی ہے. اس لیے کہ نبی وہ نبی نہیں کہ جس کے علم میں مستقبل نہ ہو. میں بہت بڑی ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں, ورنہ کوئی بتا دے کہ نبا یمبو نبن کے معنی کیا ہوتے ہیں. جی, اگر نبا یمبا نبن کے معنی کچھ اور ہے تو وہ مجھے سکھلا دے. اور اگر یہ بات طے ہے کہ عربی زبان میں نبا کے معنی ہی یہ ہوتے کہ ایسی خبر دینا کہ جو معاشرے کی استدلالی کیفیت کو ظاہر کرے, تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ پتا تھا کہ یہ نمرود ہو یا نمرود جیسے اور کچھ بھی لوگ ہوں, یہ میرا اس لیے کچھ نہیں بتا سکتے کہ بگاڑ سکتے کہ میرے رب نے مجھے سب کچھ دکھلا دیا ہے اور بتلا دیا ہے کہ کعبہ بھی تم بناؤ گے اور کعبے والے بھی تم پیدا کرو گے. کیا بات ہے, بہت خوب سر, بہت خوب. حضرت شاہ نیاز بے نیاز بریلوی, ان کی ایک عارفانہ غزل ہے, حضرت بھی بہت پسند کرتے ہیں, مجھے بہت پسند ہے. یار کو ہم نے جا بجا دیکھا, کہیں ظاہر کہیں چھپا دیکھا. حضرت شاہ نیاز بے نیاز بریلوی فرماتے ہیں مدرسے میں عشق کے جس کی کہ بسم اللہ ہو, مدرسے میں عشق کے جس کی کہ بسم اللہ ہو, اس کا پہلا ہی سبق یارو فنا فی اللہ ہو. ابو الانبیاء ابراہیم علیہ السلام کیا فرمائیں گے؟ علامہ صاحب ارمغان حجاز میں فرماتے ہیں نا, یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے, صنم کدا ہے جہاں وہاں لا الہ الا اللہ. اللہ اکبر. آج بھی ہو جو ابراہیم کا امام پیدا, آگ پیدا کر سکتے ہیں انداز گلستہ پر, گل و گلزار پیدا. واہ. تو بات یہ حضرت کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب سے ایسی وفا کی کہ ان کی وفا کے تذکرے قرآن میں ہے, وہ ابراہیم الذی وفا. 60 مقامات پر 200 آیات کے قریب جس ہستی کا تذکرہ ہو, جس انداز میں اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کے لیے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, اسی انداز میں فرمایا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم. اللہ اللہ کہ اندر کو حسین بنانا ہے. جلیل القدر جد انبیاء جن کو رب نے یہ مقام عطا فرمایا, ان کی ایک ایک ادا کو حج کا حصہ بنا دیا. اور آداب اگر سیکھنے ہیں, آج کی نوجوان نسل کے لیے ایک بڑا خوبصورت پیغام ہے کہ بعض دفعہ والدین یا بڑے خاندان کے وہ ظلم زیادتی کرتے ہیں یا اس انداز میں پیش آتے ہیں جو ہمارے دلوں کو ٹھیس پہنچاتی ہے. تو کیا کرنا چاہیے, اپنے رویوں کو کیسے کنٹرول کریں؟ تو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں, میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم, کہ ابراہیم کے تذکرے کرو. اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا, وہ میرے سچے نبی تھے. اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ ان الشیطان کان للرحمن عصیا یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک وہجرنی ملیا قال سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا. 4 مرتبہ ابد کا لفظ عربی میں سلمان بھی بولا جاتا ہے, محبت اور پیار.
आए प्यार देख मोहब्बत और प्यार की इंतहा के लिए अपने बड़े को इस प्यार के अंदाज में या अबती कुरान पाक में 8 मरतबा ये लफ्ज है और 4 मरतबा यहाँ हजरत इब्राहिम अपने बड़े से यूं मुखातब होकर अर्ज कर रहे हैं, फरमा रहे हैं। और आगे से उनका रवैया चेक कीजिए, वो क्या कह रहे हैं, लइल्लम तंतही लअरजुमन्नक वहजुरनी मलिया, कि बाज आ जाओ, अगर तुम बाज ना आए, जैसे अभी डॉक्यूमेंट्री में भी दिखाया गया, तो मैं तुम्हें संसार कर दूंगा, बताइए पत्थरों से खत्म कर दूंगा। आगे से बच्चे का जवाब देखिए, छोटे का जवाब। ये पूरी उम्मत को एक सबक दिया जा रहा है कि अगर तुम अपने बड़ों का अदब करोगे, बड़े बेशक गलती पर भी हैं लेकिन बदतमीजी पे ना आना, अल्लाह तुम्हारी नस्लों को ऐसा बना देगा कि इस्माइल जैसे बच्चे जो कहें कि या अबत फ़अल मा तुअमर, अब्बा जान ज़िबा कीजिए ना। सिखाए किसने इस्माइल को अदब? हाय हाय इब्राहिम, ये मकतब की करामत, फिजान नजर, ये जो नजर एजाज नजर है, ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? मैं आपको बताऊं ना कि आप अक्सर उलमा ये समझाते हैं, बड़े तरबियत में समझाते हैं, जो करोगे वही भरोगे। आज माँ बाप के साथ तलखी से बात करने वालों सुनो, कल तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ इससे ज्यादा तलखी से बात करेगी। आज माँ बाप की खिदमत करने वालों तुम्हें मुबारक हो, कल तुम्हारी औलाद इससे ज्यादा बढ़कर तुम्हारी खिदमत करेगी। अभी कुछ लोगों को मैं जानता हूं माजी करीब में कि वो माँ बाप से मुंह मोड़ के, मुफ्ती साहब, डॉक्टर साहब, अपने बच्चों पर सारा फोकस, अटेंशन, पैसा, तरबियत, प्यार सब लगा दिया। यहां बच्चे बालिग हुए और वहां माँ बाप से बागी हो गए, क्योंकि उन्होंने अपने माँ बाप से इन्हिराफ किया। तो याद रखिए, जी हकीकत से इन्हिराफ नहीं करेंगे, माँ बाप की खिदमत कीजिए। कोई माँ बाप से बड़ा पीर नहीं होता, पीर बाद में होता है, माँ बाप पहले होते हैं। पहले अपने माँ बाप की दुआ लीजिए, उसके बाद पीरो मुर्शिद की दुआएं काम आएंगी। पता चला माँ बाप राजी नहीं है, पीरो मुर्शिद के आगे पीछे घूम रहे हैं, बुतों से तुझको उम्मीद है, वही वाली बात हो जाएगी। तो पीर भी तब आपके काम आएगा जब आपके माँ बाप आपसे राजी होंगे। सबसे पहले अपने माँ बाप को राजी कीजिए। तरबियत गाह के लिए पहली सीढ़ी जो है वो आपके माँ बाप हैं। गलत भी हैं तो अखलाकी गिरावट नहीं, आपके अखलाक का मयार वो होना चाहिए कि आप अदब का मुजाहरा करें और अदब और हिकमत से अपने माँ बाप की बारगाह में पेश हों। ब्रेक के बाद होती है आपसे आपका शान रमज़ान। यार भाई QTV ने सजाई है हसीन बड़ी ग्रैंड ट्रांसमिशन आपके लिए, ताकि आपका रमज़ान अच्छा गुजरे। देखिए, हम आपके लिए मेहनत करते हैं ताकि आपका रमज़ान जो है वो अल्लाह उसके रसूल के साथ गुजरे, उनके अज़कार के साथ गुजरे, नसीहतों के साथ गुजरे, कुरान के साथ गुजरे, हदीस के साथ गुजरे, अजान के साथ गुजरे, तालीम के साथ गुजरे और जनाब हम्दो मुनाजात के साथ गुजरे। और जैसे ही आप इफ्तार कर लें, जिस्मानी ग़िज़ा आपको मिल जाए, तो अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातो तस्लीम के साथ गुजरे, उनका जिक्र हो। और मैंने इसमें कहा है रमज़ान के आगाज़ में उस ट्रांसमिशन के लिए, यानी उस सेगमेंट नात ही नात के लिए कि मदहे आका हयात हो गई है, मदहे आका हयात हो गई है, उनके शायान शान एक मिसरा, मैं ये समझूंगा नात हो गई है, मैं ये समझूंगा नात हो गई है। नाज़रीन इकराम, आपके मेरे हर दिल अजीज उलमा मुफ्ती मोहम्मद सुहेल रज़ा अमजदी साहब, प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अहमद कादरी साहब, हज़रत अल्लामा मौलाना इमरान बशीर साहब, मजबूत ज़बरदस्त और खूबसूरत पैनल है, बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू जारी और सारी है। लाइव टेलीफोन कॉल्स का सिलसिला इस सेगमेंट के बाद होगा। आपके मसाइल और उनका हल, आप शरई मसाइल, फ़िक़ही मसाइल हमसे पूछ सकते हैं। इस सेगमेंट में भी आप पूछ सकते हैं और इसके बाद तो लाइव टेलीफोन कॉल्स का ही सिलसिला रहेगा। और आपके साथ होंगे हमारे आपके हर दिल अजीज मुफ्ती मोहम्मद सुहेल रज़ा अमजदी साहब। आपके लाइव टेलीफोन कॉल्स के सवालात के देंगे इंशाअल्लाह बराह रास्त जवाबात। कोई भी खलीश है जहन में, कोई भी बात है रमज़ान और रोज़े से मुतालिक, तलाक से मुतालिक या कोई भी मौजू, ये मैं मिसाल के तौर पर आपको दे रहा हूँ, कोई भी मौजू आपके जहन में हो, उससे मुतालिक उलझन हो, आप समझना चाहते हैं कि अल्लाह क्या चाहता है आपसे, उसका रसूल क्या चाहता है। एक मेरा जहन है, मैं अपने जहन के मुताबिक चलता हूँ और मार खा जाता हूँ, तकलीफ उठाता हूँ। और एक वो बात है जो अल्लाह मुझसे चाहता है, उसका रसूल मुझसे चाहता है। चूंकि मुझे चलना उसी मुताबिकत से है, तो इसलिए आपको करना पड़ेंगे सवाल। सवाल किया कीजिए, सवाल आधा इल्म होता है। कुछ मजीद गुफ्तगू मुफ्ती साहब मुख्तसरन आप तीनों से, आज का जो मौजू है ये कल भी कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मुतालिक पार्ट 2 भी हम नशर करेंगे और आप लोगों से और आ गई। मुफ्ती साहब, लिटरली, ऑनेस्टली, ट्रूली, कि जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का मौजू हम सुन रहे हैं ना, वल्लाह ईमान ताज़ा हो रहा है। हम तो इन तमाम अंबिया पे ईमान लाए और अबुल अंबिया को तो अल्लाह ने तासुबह क़यामत हमें भूलने नहीं देना।
کہ ہر موقع پہ حج پہ عمرے پہ اللہ چاہتا ہے ہم انہیں یاد رکھیں, ان کا ذکر کریں. کتنا مزہ آ رہا ہے ان کا ذکر کر کے. آپ بتائیے کہ آج کے موضوع سے متعلق, ابراہیم علیہ السلام سے متعلق, اس کا کیا کنکلوژن بنتا ہے, کیا میسج بنتا ہے ینگسٹرز کے لیے, پوری دنیا کے ویورز کے لیے؟ دیکھیں, چونکہ پارٹ 2 اس کا ابھی باقی ہے, ریمیننگ ہے, وہ کل انشاءاللہ ہوگا. تو جو آج ہم نے دیکھا اور اس میں جو تبصرہ میں نے بھی کیا, قبلہ ڈاکٹر صاحب نے, مولانا صاحب نے, تو سب نے بڑا خوبصورت ان سب نے فرمایا. ہمارے آج کے نوجوان کے لیے کیا ہے کہ یاد رکھنا کہ انقلاب باتوں سے نہیں آتا. بالکل کیا اچھی کیا بات. بات. زبردست. یہ ریولوشن جو ہوتا ہے نا, بالکل. یہ صرف گھر بیٹھنے سے یا باتیں کرنے سے یا چوکوں پر کھڑے ہونے سے, ہنسی مذاق کرنے سے نہیں آتا. بالکل صحیح. یاد رکھیں کہ انقلاب جب آتا ہے وہ دلائل سے جب کام کیا جائے اور بالکل بے خطر بے خوف ہو کر تمام مصائب و آلام ہونے کے باوجود استقامت کا پہاڑ بن کر اپنی جگہ پر کھڑے رہ کر کام کرنے سے انقلاب آتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کی حیات طیبہ ہمیں یہی سکھاتی ہے. آپ نے لڑائی جھگڑے والا راستہ نہیں اپنایا, شور شرابے والا راستہ نہیں اپنایا, آپ نے دلائل کا راستہ اپنایا, آپ نے عقلی دلائل دیے, آپ نے فطرت کے مطابق کام کیا. پھر وحی الہی مبید اور معاون تھی, ان سب کو مل کر ابراہیم علیہ السلام نے جب اس کام کا بیڑا اٹھایا تو آپ یہ دیکھیں کہ پورا زمانہ, یعنی پورا آپ کا جو دور تھا جہاں پر آپ رہتے تھے, وہاں ساری بت پرستی تھی, بت پرستی کا گھٹا گھوپ اندھیرا تھا. لیکن ابراہیم علیہ السلام یہی چراغ لے کر نکلے, اور آزر کیا کچھ کہہ رہا ہے, پھر اس کے بعد قوم والے کیا کچھ کہہ رہے ہیں, پھر اس کے علاوہ نمرود کیسے پیچھے پڑ گیا, کل آپ سنیں گے. سب کچھ, جی سب کچھ ہو گیا, لیکن آپ استقامت کا پہاڑ بن کے اگر آزر کے سامنے بات کرنی ہے تو تہذیب کے دائرے میں ادب و احترام کے ساتھ, چچا ہے نا اس طریقے سے بات کر رہے ہیں. اگر قوم کے سامنے بات کرنی ہے تو لوجیکلی بھی بات کر رہے ہیں, جس کا عقل تقاضا کر رہی ہے. جنّا علیہ اللیل رأى القمر بازغا رأى الشمس بازغة قال هذا ربی هذا اکبر, لوجیکلی بات کر رہے ہیں. نمرود کے پاس گئے تو اس کے انداز سے بات کی, اور سارے جہاں بھی بات کر رہے ہیں دلائل ان کے پاس ہے, ان کے پاس دلائل نہیں ہے. اور لڑائی یہ نہیں کر رہے, لڑائی آزر کر رہا ہے, لڑائی قوم کر رہی ہے. نمرود نے کہا تھا نا, بچاؤ اپنے الہوں کو, آگ میں جلاؤ اس کو آگ میں ڈالو. تو ابراہیم علیہ السلام کی حیات طیبہ ہمیں درس دیتی ہے, ایک یہ کہ صبر و استقامت کا پہاڑ بنا جائے, اور دوسرا یہ ہے کہ یاد رکھیں کہ لڑائی وہ کرتا ہے جس کے بعد دلیل نہیں ہوتی, جس کے بعد دلائل ہوتے ہیں وہ لڑائی کی طرف نہیں آتا. اور تیسری بات کہ تنے تنہا بھی ہوں نکل کھڑے ہوں, اللہ تبارک و تعالی حق پر اگر ایک بندہ بھی کھڑا ہے نا, اسے پھر امامت کا درجہ بھی عطا فرماتا ہے, اسے امت کا درجہ بھی عطا فرماتا ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے سر, بہت خوب. لیڈر تو یہی ہوتا ہے نا بھائی, لیڈنگ ایبلٹیز کس میں آئیں گی؟ طاقتور بھائی, شجاع ہونا اس کا پہلا وصف ہے, حکمت اس کا دوسرا وصف ہے. مطلب ایک لیڈر وہ ورسٹائل ہوتا ہے, وہ سارے جدید عصری تقاضے ذہنوں کے مطابق سوال ان کا جواب دینا. سر آئی ہیو سم تھنگ ان مائی مائنڈ ویری کروول آنیسٹلی اسپیکنگ, اور وہ یہ کہ اس دور میں سوچتا ہوں کہ مسلمانوں میں ایک ایسے شخص کو تلاش کروں جس کا انفلوئنس زیادہ ہو, جس کے تقلید کرنے والے زیادہ ہوں, ہزار نہیں لاکھوں کی تعداد میں ہو. اور میں جب اس کے پاس جاتا ہوں اس تلاش میں کہ اس کے پاس مجھے رب زیادہ قریب ملے گا, کیونکہ ظاہر ہے اتنے سارے پرستار ہیں, اللہ اس کے پاس ہوگا. میں اس کے پاس جاتا ہوں تو مجھے اس کے پاس پروٹوکول ملتا ہے, اس کے پاس دنیا ملتی ہے, دولت ملتی ہے, بڑے بڑے کانٹیکٹ لسٹ ملتے ہیں, بڑا جاہو حشم, بڑے دکھاوے, بڑا ریاکاری ملتی ہے. لیکن نہیں ملتا تو اللہ نہیں ملتا, سب کچھ مل جاتا ہے, اللہ نہیں ملتا. مجھے یہ بتائیے کہ آج کل کے دور میں کیا جس طرح ہم نصیحت کر رہے ہیں, کیا اس کے برخلاف چیزیں ہمارے سامنے نہیں ہیں جنہیں دیکھ کر تکلیف ہوتی ہے کہ ایک آدمی جس کے پرستار ہوں, جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہو, خود اس کے اپنے پاس اللہ نہ ہو؟ کیا فرمائیں بھائی, اللہ والوں کو پاس ملتا ہے. اللہ, کیا بات, واہ واہ, ماشاءاللہ, واہ واہ, کیا خوب. جو جس سے پیار کرتا ہے وہ اس کے پاس ہوتا ہے. بہت اچھی بات. بھائی مختصر اور جامع جملہ ہے, بہت خوب, ماشاءاللہ. اور جو جس سے پیار نہ کرے, دکھاوا کرے, تو بقول جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ اس کے ماتھے پہ ایک نشان تو مل جاتا ہے, جسم پر جبہ بھی مل جاتا ہے, اس کی زبان میں اثر نہیں ملتا,
اور اس کی دعا میں تائید نہیں ملتی. یہ کب ہوگا؟ یہ اس وقت ہوگا جب آپ کی دل گواہی دے کہ یہ اللہ والا ہے. وہ پکار کے اشتہار نہیں دے گا ٹیلی ویژن پر کہ فلاں عامل بابا کے پاس آؤ، یہ تعویذ لے لو، اس کی وجہ سے تمہیں یہ ہو جائے گا، یا میرے دروازے پہ آؤ تو میں تمہارے لیے یہ کام کر دوں گا. خود نالے کے کنارے رہ رہے ہیں اور زمانے کی تقدیریں بدلنے کی بات کرتے ہیں. تو بھائی اللہ والے اپنی تشہیری مہم نہیں چلاتے. صحیح. اور اللہ والے وہ ہوتے ہیں بقول حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے، جو علم الہیات پر بڑی اتھارٹی ہے، کہ رب اللہ والوں کے فکر کو اور قلب کو جب متاثر کرتا ہے تو تجلیات الہی کا ظہور کعبے سے ہوتا ہے، اور وہ ہر تجلی ایسا تجلی بن کر اس کے وجود پر چمکتی ہے کہ وہ خود بخود لوگوں کے لیے ایک مشعل راہ بن جاتا ہے اور وہ فرد مثال بن جاتا ہے. اب کوئی شخص اللہ والے کو تلاش کرے اس شخص کے پاس کہ میں بہت معافی چاہتا ہوں کہ جو دنیا داری کے لیے دین کو بیچتا ہو. جی حضرت، جی بڑی گہری بات. اور جو دین کو گروی رکھوا کر یہ کہے کہ دین یہی ہے، اللہ خود تو گمراہ ہے ہی، اس کے متبعین بھی گمراہ ہیں. اس لیے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی معروف کتاب الفتح الربانی میں فرماتے ہیں کہ رب کو تلاش نہیں کیا جاتا، رب کو محبت سے اپنے قلب میں بلا کر رکھا جاتا ہے تاکہ آپ کا قلب منور ہو. اور یہ عقیدہ توحید ہے. میں عرض کرتا چلوں، یہ عقیدہ توحید اصل میں کسی پرستی کی وجہ سے حاصل نہیں ہوتا، بلکہ اس کی وہ منزل ہے کہ جس منزل میں فرد اپنے آپ کو فراموش کر دیتا ہے تو وہ حدیث قدسی کا پرتو بن جاتا ہے کہ جس میں بندہ نفلیں پڑھتے پڑھتے میرے قریب ہو جاتا ہے. اللہ حاضر القیاس وہ کیا بن جاتا ہے کہ اس کی دعا، اس کا چلنا، اس کا بیٹھنا، اس کا دیکھنا اور اس کا ہاتھ آگے بڑھانا سب کی رب کی رضا کے ساتھ ہوتا ہے. اور جب یہ منزل آ جائے تو خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد. بھائی واہ، تو رضائے محمد کے ساتھ ہی عطیہ خداوندی ملتا ہے. واہ، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت اچھی بات آپ نے کی. مولانا عمران بشیر صاحب قبلہ اقبال کا شعر ایک بار پھر آپ کو ہدیہ کرتا ہوں، اس پر کچھ کلام ہو. تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. تمہارے اکابرین نے کیا نہیں کیا، تمہارے ائمہ نے کیا نہیں کیا، تمہارے صحابہ نے کیا نہیں کیا. انبیاء کی تقلید پیروی میں ایک ایک فرد پورے معاشرے کے سدھار کا باعث بنا، پوری نو آبادیات کا، مسلمانوں کی فتوحات کا باعث بنا. اور تم اللہ اکبر سن کے ایمان تازہ ہوا اور پھر ڈھلک گئے، پھر چھلک گئے اور پھر بیٹھ گئے. کیا فرماتے ہیں اس حوالے سے؟ حضرت کی بات سے آگے بڑھتا ہوں کہ ایک فرد پورے معاشرے کو بدل سکتا ہے. کیا آج بھی یہ ممکن ہے؟ جیسے اللہ کی ذات ازل سے ہے، ازل سے رہے گی، تو اللہ کے اصول بھی ازل سے ہیں، وہ ازل رہ سے رہے، اللہ اکبر، ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گے، ازل سے ابد تک. بے شک. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اللہ نے مدد فرمائی اور ہمیں حکم دیا قد کانت لکم اسوۃ فی حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، اور حضور علیہ السلام کو بھی حکم دیا ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ آپ بھی ملت ابراہیمی کی اتباع فرمائیں. تو ہمیں یہ سبق مل رہا ہے کہ آج بھی اللہ کی مدد اتر سکتی ہے جیسے اس وقت اتری تھی، بشرطے کہ ہم اپنی خواہشات اور رسم و رواج کی چادر سے نکل کر تھوڑا سا باہر نکلیں. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت رسم و رواج کیا چل رہا ہے کہ ہر طرف بت پرستی، لیکن انہوں نے اس کو نہیں دیکھا، اس سے متاثر نہیں ہوئے، اپنی عقل کو استعمال نہیں کیا. اللہ جو چاہتے ہیں فطرت کے مطابق چلے. آج بھی جو فطرت کے مطابق چلے گا کہ مخلوق کی اطاعت نہیں کرنی جہاں خالق ناراض ہو رہا ہو، لا طاعۃ لمخلوق فی معصیت الخالق، بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ میرا اللہ کس میں راضی ہوتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ سلمان بھی زندگی گزارنے کے دو طریقے ہیں. آج ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے کس طرف جانا ہے. عموماً فضا یہ چل رہی ہے کہ لوگ کیسے راضی ہو جائیں، لوگ کیسے خوش ہو جائیں، تو لوگوں نے خوش کوئی نہیں ہونا. بالکل صحیح. تو حدیث کے الفاظ ہے من اسخط اللہ فی رضا الناس، جو لوگوں کو راضی کرنے کے چکروں میں اللہ کو ناراض کرے گا نا تو اس کو دو نقصانات کا سامنا کرنا پڑے گا. سخط اللہ علیہ، ایک تو اللہ اس سے ناراض ہو جائیں گے،
اسخط علیہ من ارضاہ فی سخط اللہ، جن لوگوں کو راضی کیا تھا وہ بھی اس سے ناراض ہو جائیں گے. بتائیے. اللہ اکبر. اور جو من ارض اللہ فی سخط الناس، جو اللہ کو راضی کرنے کی ترتیب پہ، جیسے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام آئے، رضی اللہ عنہ، اللہ اس سے راضی ہو جائیں گے. ارضاہ من اسخطہ فی رضا، جن لوگوں کی طبیعتوں میں بوجھ آیا تھا، ناراض ہوئے تھے، اللہ ان کے دلوں میں بھی کوٹ کوٹ کے محبتیں پیدا فرمائے. ہائے ہائے ہائے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. بہت خوب مولانا عمران بشیر صاحب اور ڈاکٹر محمد احمد قاضی صاحب، آپ دونوں حضرات کا شکریہ. بات کرتے ہیں، پھول جھڑتے ہیں اور نکات ملتے ہیں، علم میں اضافہ ہوتا ہے. انشاءاللہ ہمارا پے در پے ساتھ رہے گا اور سر ہم فیض یاب ہوتے رہیں گے. ناظرین